جو होता है हाँ जी वो शुबाना, आप क्वेश्चन कुछ होता है कहना कि चाह रही हो? बाजी मैंने किस मा- सूरत रोम में जो आयत है ना 30 नंबर आयत, हम्म ला तब्दीला ली खल्क़िल्लाहि, उसके बारे में यानी पूछना था, तुम अल्लाह की जो फितरत है उसको तब्दील ना करो। तो क्या लत इसके अंदर ये जो है ना इत्फा अकीम वजह का लिद्दीनी हनीफा हाँ फितरत अल्लाह ही, ये 30 नंबर आयत है सूरत रोम हाँ की। तो हाँ इसमें मैंने ये पूछना था कि हाँ क्या हम, कोई बच्चा अगर शादी के लिए ना मान रहा हो तो क्या उसको है? समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में यानी रखा है कि हम जायज तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरी करें, तो इसलिए शादी करनी चाहिए, कह सकते हैं समझाने के लिए। नहीं यहाँ ये पे आयत का हवाला दे दो। आयत नंबर 30 है सूरत रोम की, नहीं 30 नहीं, नंबर आयत। यहाँ इस मानी में नहीं है। इस मानी अच्छा। में है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो रास्ता पैदा किया है वो एक अल्लाह का, एक तौहीद का रास्ता है। इसी फितरत पर अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। ये जो है ना कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन नास अलैहा, अल्लाह ताला ने इंसान को तौहीद की पैरवी के लिए फितरत अता की। इंसान की फितरत का ये तकाजा है कि वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुके। और अल्लाह का ये हुक्म है कि अल्लाह ताला ने ये जो फितरत इंसान को दी है इसमें कोई तब्दीली ना आए। ये मुराद है यहाँ पे, और यही सही दीन है। यहाँ बच्चे की फितरत या इंसान की जो शक्ल सूरत की तब्दीली है ये मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तौहीद के रास्ते पर चलने वाली फितरत अता की है। जब वो शिर्क के रास्तों पर चलता है तो वो अपनी फितरत के अगेंस्ट चलता है। अल्लाह ताला ने इस तकाजे के साथ उसको पैदा किया है कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, यही उसका सही रास्ता है, और इसमें वो कोई तब्दीली नहीं चाहता। और यही सही रास्ता है, यही सही दीन है। इस आयत का ये यहाँ पर मतलब है। आप जो सवाल कर रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सवाल। आप क्या सवाल कर रही हैं शबाना, मुझे नहीं समझ आया था आप क्या कहना चाह रही हाँ हैं? इस बाजी आयत आगे है में ना, ला कि इसका तब्दीला। मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही के रास्ते की हाँ और जी, सारे वो दूसरे। ये आगे जो है ना, ला ये तब्दीला अक्सर लोग लिखल्किल्लाह, नमाज शुरू हाँ करने इसमें से पहले पहले भी रिवाज इस्माइल करते साहब हैं। ने ये लिखा हुआ है कि हाँ कोई मर्द औरत बनने की कोशिश ना करे और कोई मर्द औरत मर्द बनने की कोशिश ना करे। और ये जो लोग पलके वगैरह बनाने पे भी ना यही आयत पेश करते हैं इसको। लेकिन मेरा ये नहीं था सवाल, मेरा सवाल ये था कि एक बच्चा जो शादी के लिए नहीं मानता बिला वजह ही, हाँ उसको जाने के लिए हम ये बता सकते हैं कि हमारी फितरत है कि हम यानी जरूरत है तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जो तरीका रखा है शादी का तो वो अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल है, इसका तकाजा है, अदरवाइज इंसान को गुनाह में पड़ जाने का हाँ जी, ये बहुत यही गंभीर मैं समझ। इम्कान। ठीक है। ये शायद की तफसीर में ये नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और जिसने मुझे ये समझ आ बात गया। लिखी है कि इस आयत में मर्द औरत नहीं बन सकता, औरत मर्द नहीं, ये हदीस है। हदीस अच्छा। है, यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे जिक्र है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तौहीद के रास्ते पर पैदा किया, इसी के रास्ते पर चलना चाहिए, इसी के रास्ते में इंसान की निजात है। ये जो है ना कि मर्द औरत की और औरत मर्द की तख्लीक ना करे, ये भी हमारी फितरत से इबाह है। अल्लाह को पसंद नहीं है कि अल्लाह ने अगर किसी को मर्द बनाया है तो वो औरत की मुशाबियत इख्तियार करे, औरत बनाई है तो वो मर्द की मुशाबियत इख्तियार करे। ये लानत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर। वो एक और बात है, यहाँ कुछ और बात है कि अपनी फितरत और नेकी के रास्ते पर ही, हमें तौहीद के रास्ते पर ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, ये आयत आयत ये क्या है? आयत अक्सर शबाना नमाज शुरू बेटे, करने मैं से हमेशा पहले भी आपसे पढ़ते कहती हूँ कि हर आयत को उसके सियाको सबाक में देखते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फिर पता चलता है कि अल्लाह मियाँ यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। अब ये हाँ देखिए जी। पीछे से अकेमी वजह का लिद्दीन हनीफा, यहाँ से आयत शुरू हो रही है। प्लीज आप लोग भी निकाल लीजिए सूरह हाँ जी, रूम की निकाली आयत नंबर हुई है मैंने। 30।
یہ نکال لیجیے، جی اقیم وجہ کا نکالی ہوئی للدین حنیفہ، اپنے چہرے کو صرف اللہ کے سامنے جھکا کے رکھو، یہی اللہ کی عطا کردہ فطرت ہے جس پر اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی صحیح راستہ ہے، یہی سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس میں وہ والے معنی تو بنتے ہی نہیں ہے جن کی تفسیر کا آپ نے حوالہ دیا۔ یہ کس کی تفسیر کا دیا آپ نے حوالہ ابھی؟ باجی یہ تو میرے پاس تو القرآن ہی پکڑی ہوئی ہے، اس میں جو لا تبدیل لخلق اللہ میں اصلاحی صاحب کا دیا ہوا ہے، یہ وہ 60 نمبر کانٹیکسٹ میں پیج وہ معنی نہیں بنتے کانٹیکسٹ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پلکیں نہیں بنائی جا سکتی اور آئی برو نہیں بنائے جا وہ سکتے، تو لوگ اس کا کہتے ہیں اس نا، سے انہوں نے کوئی وہ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے خام خواہ میں مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، ہاں اس جی میں ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سروں میں جوئیں ڈال دی ہیں تو جوئیں بھی پڑی رہنے دو، تمہارے جسم میں خارش ہو رہی ہے تو بیماری بھی رہنے دو، یہ مطلب نہیں نکلتا۔ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ اگر ہے، آپ کے ہاں چہرے کے بال اگر زیادہ ہیں، ایک خاتون کے ہارمونز کی وجہ سے مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں، تو کیا وہ ایسے ہی رہنے دیں؟ یہ خدا کے دین کے ساتھ زبردستی کرنے کی بات ہے، اللہ کے منہ میں زبردستی اپنی بات ڈالنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا وہ یہ والی بات تھی کہ حبشی عورتیں کرتی یہ تھی کہ آدھے سر کے بال آگے سے منڈوا لیتی تھی اور آدھے سر کے بال رہنے دیتی تھی۔ حبشی لوگ آپ کو پتہ ہے نا کہ عجیب و غریب طرح کے فیشن کرتے، بجائے خوبصورت لگنے کے وہ بدصورت لگتی ہیں۔ جیسے کہ آج کل ان کا فیشن ہے کہ ہونٹ کو لٹکانا، ہونٹ کو لٹکانا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے جو جنگلی لوگ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسا سانچا اپنے نچلے والے ہونٹ میں لگا دیتے ہیں کہ ان کا ہونٹ بالکل نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے، وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے تو وہ کس قدر دہشت ناک صورت ہے۔ ان چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، ان چیزوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ اس سے منع کیا کہ حبشی عورتیں جو ہیں وہ ایک تو اپنے ہاتھ اور چہرے پہ بلیڈوں کے ذریعے سے کھدوا کر رنگ بھرتی تھی، اور دوسرا بالوں کو، سر کے بالوں کو آدھا منڈوا کے آدھے میں بال چھوڑتی تھی، جیسے آپ بچوں کے پیالہ کٹ نہیں کراتے۔ تو ان چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو لعنت ہم کی۔ گئے تھے نا اس کو بھی ذرا اپنے ٹانکا لگا دینا، یہ اپنی بھی آئی نکل آئے برو گی۔ بنانا، اپنے ہارمونز کی وجہ سے بال جو نکل آتے ہیں یا اپنے چہرے کی بیوٹی کی وجہ سے بالوں کو صاف کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے نہ دین، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، اس کو برقرار رکھے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مرد عورت بننے کی کوشش کرے اور عورت مرد بننے کی کوشش کرے۔ اپنی بیوٹی کو بڑھانے کے لیے اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا، اور اگر آپ کی بیوٹی میں کوئی چیز آڑے آ رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تبدیلی کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ تو یہ والی مراد ہے۔ اچھا جی، تو اور ہمارا جی آپ کا وہ رہتا ہے ہمارا سوال اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی تھی جی زکوٰۃ کہ کے بارے میں جو مسجدوں کو زکوٰۃ سے جی ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، اپنا اجتماعی کام، مسجد کی تعمیر اور اس طرح کے کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ آیت نمبر ہے 60، 6 آیت نمبر 60 ہے جی، پلیز دیکھ لیجئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب ان صدقات کے مستحقین کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے تاکہ منافقین میں سے جو غیر مستحق محض مال کے لالچ میں صدقات میں حصہ بٹانا چاہتے ہیں ان پر واضح ہو جائے کہ کون لوگ اس مال کے حقدار ہیں کون نہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جو منافقین جو صدقات اپنی خواہش کے مطابق نہ پانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی شروع کر دیتے تھے، ان کی حیثیت زیادہ تر ناخواندہ مہمانوں کی تھی جو بغیر کسی حق کے اس مال میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ صدقات زکوٰۃ کی نسبت عام ہے، یعنی زکوٰۃ کا لفظ تو ایک خاص وہ اماؤنٹ پر بولا جاتا ہے نا کہ سال کی جو سیونگ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن صدقے کا لفظ ہر قسم کی چیریٹی کے لیے بولا جاتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی، عشر کے لیے بھی،
اور ان کے علاوہ بھی جو آپ چیریٹی کرتے ہیں ان کے لیے صدقات کا لفظ بولا جاتا ہے. اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جو بنیت اجر و ثواب دیے جاتے ہیں. عام اس سے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہو یا انفاق کی نوعیت کا کوئی اور مال، چنانچہ اسی خرچ کرنے میں آدمی کے ایمان کا سچا ہونا اور پختگی واضح ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو صدقہ کہتے ہیں. اچھا جی، یہ للفقراء والمساکین، یہ دونوں اس اعتبار سے تو وہ مشترک ہیں کہ دونوں کا اطلاق محتاجوں اور ناداروں پر ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں یہ دونوں ایک دوسرے کے محل میں استعمال ہوئے ہیں. اور مثلا ان یکن غنیا اور فقیرن فاللہ اولی بہما، کہ اس وجہ سے ہر وہ شخص جو غنی نہیں ہے بلکہ محتاج ہے، فقیر ہے، وہ ان تمام، یعنی جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک بندے کے پاس جیسے کریڈٹ کارڈ ہے یا آج کل کارڈز ہیں، اب وہ کارڈ پہ وہ کہیں باہر کے ملک میں ٹریول کر رہا ہے، اس کا والیٹ گم ہو گیا یا اس کے کارڈ گم ہو گئے ہیں، اب وہ محتاج اور ضرورت مند ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ چیک کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پاکستان کے اندر کتنے پیسے، آپ یہ دیکھیں گے اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ ہے جس کی زمین ہے یا جس کے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں، ڈائمنڈز پڑے ہیں یا سونا پڑا ہے، لیکن اس کو ایمرجنسی میں کیش کی ضرورت پڑ گئی، کیش کی ضرورت ایمرجنسی میں پڑ گئی ہے، کوئی پکڑا گیا ہے، کوئی تھانے میں چلا گیا ہے، کوئی تاوان ہے، کچھ ہے، فوری کیش اس کو نہیں مل سکتا، اس وقت وہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد آپ زکوٰۃ سے یا صدقات سے کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے اکاؤنٹ کو چیک کرو اور دیکھو پھر واقعی وہ ضرورت، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کسی کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا. اگر کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، دغا کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے جا کے جواب دے گا. اور اس طرح سے جو لوگ آپ کی ریاست کی تنخواہیں دی جائیں گی، آپ کے دفتروں میں کام کرنے والوں کی تنخواہیں دی جائیں گی، آپ کے جو معاوضہ دیا جائے گا، وہ بھی سارا زکوٰۃ کے فنڈ اور صدقات کے فنڈ سے دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا مقصود ہو، تالیف قلب مقصود ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کو اگر اپنے فیور میں رکھنا ہے تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ کے فنڈ سے پیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے یہ بات ہے کہ اپنے گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کا آلٹرنیٹ آج کل یہ ہے کہ آپ کسی قیدی کو آزاد، جو کہ بے گناہ ہے، آپ اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کسی کے گلے میں اگر قرض کا سودا ہے تو آپ اس کو قرض کو اتارنے میں بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، مسافر کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے جس سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء. اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات، وہ کہتے ہیں کہ لام جو ہے یہ تملیک ذاتی کے معنوں میں ہے. تملیک ذاتی کا مطلب ہے کہ آپ زکوٰۃ کے لیے کسی بندے کو مقرر کریں گے کہ میں اس بندے کو زکوٰۃ دوں گی، اور اسی بندے کو زکوٰۃ دوں گی، میں کسی اور کو اب زکوٰۃ نہیں دوں گی. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کئی معنوں میں لام آتا ہے. عربی زبان میں لام جو ہے وہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، اور اس کو خاص کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر کسی سوسائٹی کو، کسی شخص کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے تو اس کے معنوں میں یہ کیوں نہیں لیا جا سکتا. پھر آیت میں آپ نے دیکھا کہ بعض چیزیں فی کے تحت بیان ہوئی ہیں، اور فی کا متبادل تملیک نہیں ہوتا بلکہ خدمت، رفاہیت، بہبود ہے. اور اس میں تملیک ذاتی کی صورت میں غریبوں کو جتنا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اس سے کہیں فائدہ بعض حالات میں ان کو پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ اجتماعی کاموں کے لیے بڑے بڑے کام کیے جائیں. یعنی زکوٰۃ کو انفرادی طور پر بھی آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، لیکن اجتماعی کاموں پر جیسے مسجد بنانا، ہاسپٹل بنانا، سڑک بنانا، اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، اس سے آپ انفرادی مدد کی بجائے کتنا بڑا فائدہ سب کو پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے اجتماعی کاموں پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ لام تملیک کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں تملیک کا مطلب ہے کہ کسی کو پہلے اپنی زکوٰۃ کا مالک بنائیں اور پھر اس کو یہ دیا جائے، اور یہ اجتماعی کاموں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ لام تملیک کا نہیں ہے،
لام اس کے لیے کے معنوں میں ہے کہ یہ لام کے لیے کے معنوں میں ہے کہ فقیروں کو، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، جن کے اوپر قرض عائد ہے ان کو دیا جا سکتا ہے، اور سرحدوں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کی فیور چاہیے ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے محکموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیے جا سکتے ہیں، ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، اور ہر اجتماعی اور انفرادی کام یہ ہے۔ ہمارا جی لوگ اس پہ پھنسے ہیں کہ انہوں نے لام کو غلط طریقے سے متعین، جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بالکل کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا مجھے، اللہ کرے باقیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ باقی جب تک عربی نہیں جانیں گے ان کی سمجھ میں نہیں آنی بات۔ جی کیونکہ میرے میاں کو بھی میں نے جب یہ بات بتائی تھی وہ خوش ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کہ آپ مسجد گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے مجھے ابھی نہیں پہلی بات کرنے کے لیے کسی ایسے کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کو بات سمجھ میں آنے والی ہو، جس کا دل کھلا ہو ہاں تھوڑا سا بھی۔ اگر میں ایسے صحیح، آدمی سے فوراً بات کروں گا جن کے دل اور دماغ تنگ ہیں تو وہ بات بگڑ جائے گی۔ تو اس لیے بالکل میاں صاحب جو ہیں وہ ذرا دیکھ کر اور نہیں، سنبھل عقل کر چلیں۔ مانتی ہے میری بہن، جی عقل مانتی ہے کہ آپ کیوں اجتماعی کاموں پہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ کون کرے گا آگے، وہ اصل کون میں کرے دماغوں گا میں آگے بچپن سے ہی ڈال دیا ہے نا اجتماعی ان لوگوں کاموں کے۔ پر پیسہ زیادہ لگتا ہے، اجتماعی جی کاموں پر پیسہ زیادہ لگتا ہے، ویسے کسی کی مدد کرنے پر تو پیسہ اتنا زیادہ نہیں لگتا، اجتماعی کاموں پہ تو کون آگے بڑھ کے کرے گا؟ تو عقل اس بالکل بات، جس چیز کو عقل تسلیم کرتی ہے اس کو لوگ فوراً عقل تسلیم کرتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں پڑتا، تو لوگ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس لیے نا کہ وہ قرآن پاک میں نہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں صحیح، ایمان لے کر آئیں؟ تو بس یہ ہاں، مسئلے ہیں کہ جو شروع سے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اب اسی پہ چل رہے ہیں، وہ یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ تو تو دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے علم انشاءاللہ، جی اللہ حاصل۔ کرے، اللہ کرے بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں، اور جی کوئی سوال ہے کہ بس کر دیں؟ چلیں۔